आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम जाएगी या नहीं, इसका फैसला अभी तक नहीं हो सका है। जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं उस वक्त तक ना टीम को पता है ना पाकिस्तान के अवाम को कि उससे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भारत जाना है या नहीं, और कलकत्ता में भारत के साथ पहला T20 खेलना है या नहीं। धर्मशाला से मैच कलकत्ता पहले ही मुंतकिल हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान का अब भी इसरार यह है कि उस वक्त तक पाकिस्तान की टीम नहीं जाएगी जब भारत में की तरफ से और भारत की किसी जिम्मेदार शख्सियत की जानिब से बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी टीम की सिक्योरिटी की जमानत नहीं दी जाती। भारत उमूमी तौर पे कह चुका है कि हर आने वाली टीम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी है, और इसी से वो कहते हैं कि कवर होती है पाकिस्तान की टीम की सिक्योरिटी भी। लेकिन पाकिस्तान का कहना यह है कि क्योंकि धमकियां सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की टीम को दी जा रही हैं और मुसलसल कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम को निशाना बनाया जाएगा, इसलिए पाकिस्तान को मखसूस जमानत की जरूरत है। वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि भारतीय हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी की ठोस जमानत नहीं मिलती तो क्रिकेट टीम को भारत नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने ये दो टोक ऐलान किया है कि जब तक के खुसूसी और एक मजबूत जमानत पाकिस्तान की टीम की सिक्योरिटी की भारत नहीं देता, टीम को ना भेजने का फैसला किया गया है। इस वक्त तक जो धमकियां आई हैं, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स आए हैं, वो पाकिस्तान स्पेसिफिक हैं। तो हमारा मौक़िफ़ है कि इस पे हिंदुस्तान की हुकूमत के ज़िम्मेवारान की तरफ से फूल प्रूफ सिक्योरिटी की गारंटी होनी चाहिए, और अगर ये गारंटी न हुई तो पाकिस्तान, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि पाकिस्तानी टीम हिंदुस्तान जाए, मगर अगर ये गारंटी हुकूमती लेवल पर न दी गई तो पाकिस्तानी टीम को हिंदुस्तान जाने की कतन इजाज़त नहीं दी जाएगी। कतन इजाज़त नहीं दी जाएगी, जनाब चौधरी निसार अली खान ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि इस सिलसिले में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का किरदार मुस्बत रहा है। ICC ने एक अच्छा और पॉजिटिव किरदार अदा किया है, लेकिन भारत हीले बहाने कर रहा है। वो पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहता, जनाब चौधरी निसार अली खान का कहना था। और उन्होंने कहा कि गो कि हर पाकिस्तानी जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान की टीम जाए, पाकिस्तान की टीम खुद भी चाहती है कि वो भारत जाए और T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले, मगर लगता है ये बकौल चौधरी निसार अली खान साहब के और हुकूमत पाकिस्तान के कि भारत इस सिलसिले में हीले बहाने कर रहा है। अफसोस से कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे खदशात के बावजूद हुकूमत ने यह फैसला किया, बावजूद इसके कि हिंदुस्तान नहीं खेलना चाहता पाकिस्तान के साथ, तरह तरह के बहानों, तरह तरह के हीलों के साए में, इसके बावजूद चूंकि ये एक वर्ल्ड कप इवेंट था और पाकिस्तान इसमें साबका वर्ल्ड चैंपियन रहा है, इसलिए हुकूमत ने यह फैसला किया कि हमारी टीम को हिंदुस्तान जाना चाहिए। मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि क्रिकेट धमकियों के साए में किस तरह हो सकता है। ICC और BCCI का रवैया तो मुस्बत है, मगर वहां सिक्योरिटी इंश्योर ना ICC कर सकती है ना BCCI कर सकती है, वो हुकूमत कर सकती है। हुकूमत भारत की जानिब से रद्द-ए-अमल आ गया है। जनाब चौधरी निसार अली खान के इस बयान के हवाले से और पाकिस्तान की हुकूमत के इस उसूली मौक़िफ़ के हवाले से भारत अब भी अपनी सरकारी सतह पर, वफाकी सतह पर इस सिलसिले में रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के इस मुतालबे के हवाले से, पाकिस्तान जो ये वजाहत मांग रहा है इस हवाले से, और अब से थोड़ी देर कबल भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान विकास सौरभ ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का भारत न आना बिला जवाज़ होगा। उनके बकौल इस बात का कोई जवाब नहीं है कि पाकिस्तान भारत ना आए। पाकिस्तान ने क्रिकेट टीम ना भेजी तो हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे और
وہ قانونی راستہ کیا ہوگا اس کی تفصیل تو وکاس سوربھ نے نہیں کہی، بلکہ اس کے علاوہ مگر انہوں نے کہا کہ T20 ورلڈ کپ کے لیے سیکیورٹی کے ہر ممکن انتظامات کیے ہیں۔ اس دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ T20 ورلڈ کپ کیونکہ ICC کا ٹورنامنٹ ہے اور کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نہیں جاتا تو پاکستان کے نہیں جانے کی وجہ سے ICC اس سلسلے میں انووک کر سکتی ہے، کچھ کلازز ہیں جو کہ انووک کی جا سکتی ہیں۔ قانونی طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان پابند ہے کہ وہ T20 ورلڈ کپ میں جائے، اور اگر پاکستان نہیں جاتا تو پاکستان کے خلاف فائن کر سکتی ہے ICC۔ اس سلسلے میں یہ ایک قانونی رائے سامنے آئی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے جو قانونی مشورے حاصل کیے ہیں اس میں، یا حکومت پاکستان نے جو قانونی مشورے حاصل کیے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ اب بھی گنجائش موجود ہے، کیونکہ پاکستان کی سلامتی کی ضمانت، پاکستان کی قومی ٹیم کی سلامتی کی ضمانت بھارت براہ راست نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے یہ اگر پاکستان نہیں جاتا تو وہ پینلٹی جو کہ ICC لگا سکتی ہے اس کا شاید اس قانون کا اطلاق پاکستان پہ نہیں ہوگا۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر قبل ایک اور دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے جب بھارتی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی نے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے مکمل سیکیورٹی کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی بیان ہے جو کہ اب سے تھوڑی دیر قبل آیا ہے، اور جس میں دو ٹوک انداز میں بھارت کی اس ریاست کی وزیر اعلیٰ جہاں پر پاکستان اور بھارت کے درمیان کیلکٹا کے ایڈن گارڈن میں یہ T20 کپ کھیلے جانے والا ہے، وہاں کی وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کی ٹیم کی سیکیورٹی کی ضمانت دیتے ہیں، یعنی گارنٹی دیتے ہیں۔ یہ شاید وہی گارنٹی ہے جس کا پاکستان تقاضا کر رہا ہے، اور اس طرح سے یہ صورتحال اس وقت ایک دلچسپ موڑ میں داخل ہو گئی ہے کہ پاکستان کیا ممتا بینرجی یعنی کہ بنگال کی وزیر اعلیٰ کو ایک ذمہ دار شخصیت سمجھتے ہوئے اس گارنٹی کو تسلیم کرتا ہے اور اپنی ٹیم کو بھارت روانہ کرتا ہے یا نہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان نے جب فیصلہ کیا تھا کہ وہ بھارت نہیں بھیجے گا اپنی ٹیم، یا اس حوالے سے اس نے ایک سیکیورٹی ٹیم بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، اس کی وجہ بھی اس ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ کے کیا یہ کہنا تھا کہ وہ پاکستان کا اور بھارت کے درمیان دھرم شالہ میں ہونے والا T20 کا پہلا میچ نہیں ہونے دیں گے یا اس کی سیکیورٹی کی ضمانت نہیں لیں گے۔ اور کیونکہ یہ بات اسٹیٹ چیف منسٹر کی جانب سے سامنے آئی تھی، پاکستان نے کہا کہ اس بنیاد پر یہ ناممکن ہے کہ پاکستان اب اس ریاست میں اپنی ٹیم کو بھیج دے جس کے وزیر اعلیٰ ہی یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ٹیم کی سیکیورٹی کی ضمانت نہیں لیں گے، کیونکہ بعد میں وزیر اعلیٰ نے اس کی بھی ضمانت لی اور انہوں نے کہا کہ وہ سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ لیکن اب بنگال کی وزیر اعلیٰ جہاں پہ پہلا میچ ہونا ہے کیلکٹا میں، وزیر اعلیٰ ہی کہتی ہے وہاں کی کہ ہم پاکستان کی سیکیورٹی کی مکمل ضمانت دیتے ہیں، مکمل گارنٹی فراہم کرتے ہیں۔ اسٹیٹ چیف منسٹر کی جانب سے یہ آیا ہے۔ فی الحال ہمارے پاس اس حوالے سے پاکستان کا رد عمل نہیں ہے، لیکن بھارت میں کیا ہو رہا ہے اس سلسلے میں چھ منگوئیاں یہ ہم پوچھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وکرن گپتا نے، جو کہ سپورٹس ایڈیٹر ہیں آج تک ٹیلی ویژن کے۔ تھینک یو سو مچ وکرن جی۔ یہ بتائیے گا کہ بھارت کی جانب سے گورنمنٹ آف انڈیا باقاعدہ ایک فارمل گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ نہیں کہتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو فارن منسٹری کے اسپوکس مین ہیں وکاس سوربھ، انہوں نے بیان دیا، انہوں نے کہا پاکستان کو آنا چاہیے، مگر وہ ایک ان ایکویکل انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی ہم گارنٹی دیتے ہیں۔ کامران صاحب، پہلے تو آداب آپ کو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت اتنی ہی چنتا ہو رہی ہے جتنی انڈیا میں اس ورلڈ T20 کو لے کر، یا پھر پاکستان کی ٹیم آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ دو باتیں میں بڑی آپ کو دلچسپ بتاتا ہوں۔ آپ نے وکاس سوروپ کی بات کی، وہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے اسپوکس مین تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو ہوم منسٹری ہے، جیسے پاکستان میں انٹیریئر منسٹری ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کی بات کرتی ہے۔ تو آج شام جو میرا شو ہوتا ہے کرکٹ کا آج تک پر، کرن رجیجو جو کہ منسٹر آف اسٹیٹ ہے ہوم افیئرز کے، ان سے میں نے رابطہ کیا اور ان کو میں نے آپ ہی کی طرح پہلے ایڈن گارڈن کی ہسٹری تو ہے، بنرجی نے کہہ دیا، ممتا بنرجی چیف منسٹر ہے اس اسٹیٹ کی اور سیکیورٹی جو ہے وہ اسٹیٹ کے اندر آتا ہے، انہوں نے کہہ دیا۔ آپ ہی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہہ دیا۔ جب انہوں نے کہہ دیا تو پھر اب کیا رہ گیا؟ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں انڈین گورنمنٹ کو، میں نے ہوم منسٹر کو یہ سوال پوچھے کہ آپ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں۔ اب ان کی بات صحیح ہے غلط ہے مجھے نہیں معلوم، میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کی سیکیورٹی ہوگی۔ آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا پاکستان کو یہاں بلائے گا اور کچھ ارسپانسبل بات ہو جائے تو انڈیا کی بدنامی نہیں ہوگی کیا؟
اب شہریار خان صاحب نے کہا تھا کہ دھرمشالہ نہیں کھیلنا ہے، کولکاتہ کھیلنا ہے. اب ہم نے کولکاتہ میں میچ رکھوا دیا انہوں نے. اب آج آپ کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں چودھری صاحب نے یہ کہہ دیا کہ کولکاتہ تو بلیک لسٹڈ ہے. کولکاتہ میں تو 1996 میں رائٹس ہو گئے تھے، کولکاتہ میں تو 99 میں ہو گئے تھے. وہاں پر اگر پاکستان کی ٹیم 1 لاکھ اسپیکٹیٹرز کے ساتھ کھیلتی ہے، کسی نے بوتل مار دی تو کیا ہوگا؟ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آئی سی سی کے ایونٹ میں پانی کی بوتل اندر الاؤڈ نہیں ہے. دوسری بات ہے کامران صاحب، یہ تو ہر کھلاڑی کا ایک ڈریم ہوتا ہے نا کہ 1 لاکھ لوگوں کے بیچ باہر پاکستان کا میچ ہو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ 10 لوگوں کے بیچ میچ کرانا ہے تو پھر چھوٹے شہر میں میچ کرا دیتے. لیکن اس وقت کامران صاحب یہ انڈیا میں ویو ہے کہ شاید پاکستان بدلا لے رہا ہے کہ بھائی بائیلیٹرل سیریز بھارت نے جو دھوکہ دے دیا تھا ان کو، شاید پاکستان از پیئنگ بیک. لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ پوسچرنگ غلط ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، حالانکہ آئی ہیٹ ٹو کنفیس دس کیونکہ میری بات ہوئی ہے آئی سی سی کے ساتھ. آئی سی سی ہیز پریپیئرڈ اٹ سیلف فار لائف وداؤٹ پاکستان. یعنی کہ آئی سی سی پاکستان کے سٹانڈز کو بڑا سخت لے رہا ہے. وہ جانتے ہیں کہ پاکستان نے ایک بات کہہ دی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آئے. وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کا آنا اس ورلڈ T20 کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان کراؤڈ پولر ہے. پاکستان کے کھلاڑیوں کو بھارت میں لیکن اچھا وکرم جی یہ بتائیے گا کہ ڈائریکٹ تھریٹ تو اس میچ کے حوالے سے بھی ہے نا. ایکسٹریمسٹ نے باقاعدہ کہا ہے کہ وہ ہم پچ کھود دیں گے، اس سے پہلے کھود چکے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس سے یہ پہلی بار اس طرح کی بات ہے، اور وہ براہ راست تھریٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس میچ کو یہاں سے ہٹائیں، یہاں پہ نہ ہونے دیں. یہ تو ابھی رپورٹڈ چیزیں ہیں جو بات سے سامنے آ رہی ہیں. تو ایک کنسرن اور ایک فکر تو لامحالہ ہوگی نا، خاص طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو. تو یہ بتائیے سر، آپ نے کہا ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ، کس ٹیررسٹ یا کس ایکسٹریمسٹ نے کہا ہے؟ مجھے آپ نام لے کے بتائیے. یہ رپورٹ ہوا ہے، انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جی کہ ہم سر آپ نہیں کامران صاحب، ٹیررسٹ ایکسٹریمسٹ اور ایک ڈیمونسٹریشن میں بڑا فرق ہوتا ہے. دھرمشالہ میں کسی ٹیررسٹ یا ایکسٹریمسٹ نے نہیں کہا تھا. وہاں پر جو جوان جو انڈین آرمی کے فورسز کے لوگ مرے تھے کرگل وار میں یا پٹھان کوٹ اٹیکس میں، ان کے پریوار کے لوگوں نے کہا تھا ہم پروٹیسٹ کریں گے. کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کے کھلاڑیوں کو اٹیک کریں گے. دوسری بات، کل کسی ایک آدمی نے کہہ دیا جس کا نام ہے اینٹی ٹیررسٹ آرگنائزیشن، میں نے تو سنا بھی نہیں، کہ پچ کھود دیں گے. کیا وہ ٹیررسٹ ہے؟ وہ تو کہہ رہے کہ ہم اینٹی ٹیررزم ہے. کامران صاحب یہ دیکھیے پھر وہی پرابلم ہے نا کہ ہم کس چیز کو کس طرف لے گئے. آج اب میں آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. جیو نیوز جسے میں بہت ٹرسٹ کرتا ہوں اور میں انڈیا میں اپنے آفس میں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا، جیو نیوز میں میرے دوست ہیں. جیو نیوز نے جیسے ہی خبر شام کو بریک کی کہ پاکستان کی ٹیم انڈیا آئے گی، میں نے کہیں اور کنفرم کیا بغیر اپنے چینل پر بھی چلا دی. اسی وقت میں نے جیو نیوز لگایا، شعیب اختر کا فونو چل رہا تھا، محمد یوسف کا تھا اور سکندر بخش صاحب اسٹوڈیو میں بیٹھے تھے. سب طرف تو پیار محبت کی باتیں ہو رہی تھی. سب کہہ رہے تھے مزہ آئے گا، کولکاتہ میں کھیلیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا ہے ویسا ہے. بھارت لیکن وکرم جی چودھری صاحب نے پریس کانفرنس میں الٹا بول دیا، سب نے گالی دینی شروع کر دی. اب یہ تو وکرم صاحب ہماری ہے، آپ کی بھی ہے. obviously کامران صاحب میں یہ کہوں گا. بہت شکریہ وکرم گپتا جی. جے نیوز کے بارے میں ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ وہ خبر کیوں دی. بہرحال یہ سچویشن ہے. وکرم گپتا ہمارے ساتھ تھے، آج نیوز کے اسپورٹس ایڈیٹر ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر جو بھارت کے وزیر داخلہ برائے مملکت ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھارت کی ذمہ داری ہے، وہ ہر ٹیم کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرے گی. انہوں نے کہا کہ آج تک کو انہوں نے بتایا بھارت کے وزیر داخلہ نے کہ اللہ سے پاکستان کو گارنٹی اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 2 ملکوں کی سیریز نہیں ہے، یہ ایک آئی سی سی کا ایونٹ ہے. اور اگر یہ باہمی سیریز ہوتی تو یقینی طور پہ بھارت پاکستان کو دے دیتا. اس کی ذمہ داری آئی سی سی کی ہے اور آئی سی سی نے تمام کھلاڑیوں کی اور تمام میچز کی سیکیورٹی کی ذمہ داری رکھی ہے اور بھارت اس کا شریک ہے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے مسائل. اور بڑا مسئلہ صرف مصطفیٰ کمال نہیں ہے بلکہ وہ تحقیقات ہے جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے برطانیہ میں مسلسل جاری ہے. اس میں ایک اہم کردار سامنے آیا ہے سرفراز مرچنٹ. اس حوالے سے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ وہ سہولت فراہم کریں گے کہ اگر سرفراز مرچنٹ ثبوت فراہم کریں، شواہد فراہم کریں حکومت پاکستان کو. اس سلسلے میں آج ایف آئی اے نے ایک اشتہار بھی شائع کیا ہے. اس مسئلے پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. مرچنٹ صاحب کی انٹرویو کی روشنی میں اور ان کے انٹرویو کی روشنی میں کون سے نکات تھے؟ منی لانڈرنگ، کچھ
کرمنل ایکٹیویٹیز اور 3 کنیکشن ود را، یہ 3 چیزوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ اس پہ ایف آئی اے کی ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو چکی ہے۔ انہوں نے سرفراز مرچنٹ کو بھی بلایا ہے تفتیش کے لیے، سمن جاری کیے ہیں، رابطہ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی سہولت کے مطابق انہیں باقاعدہ بلا کر ان کے بیان کی روشنی میں ان تینوں ایشوز کے بارے میں بات چیت کی جائے گی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے، جو پچھلے کئی ہفتوں سے جاری ہے، اس کا ایک اہم پہلو ہے وہ منی لانڈرنگ کیس، جس کی تحقیقات برطانیہ میں جاری ہے اور جس میں جناب الطاف حسین کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں یہ پیش رفت سامنے آئی تھی کہ اسکاٹلینڈ ہال پوچھ گچھ کی ضرورت نہیں ہے اور جب اس کی ضرورت ہوگی تو ان کو بلایا جائے گا، لیکن یہ بات زور دے کے کہی گئی تھی کہ منی لانڈرنگ کا کیس ڈراپ نہیں کیا جا رہا ہے، اس کی تحقیقات جاری رہے گی اور اب جناب الطاف حسین کو اس وقت بلایا جائے گا جب ان کی ضرورت ہوگی۔ اطلاعات کے مطابق یہ کیس کے حوالے سے اگلا مہینہ بہت اہم ہوگا، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں کچھ نئی پیش رفت ہوئی ہے اور اسکاٹ لینڈ یارڈ اس کو بغور جائزہ لے رہی ہے۔ جو دوسری پیش رفت سامنے آئی ہے اس حوالے سے وہ انٹرویو ہے جو سرفراز مرچنٹ، جو لندن میں رہنے والے پاکستانی تاجر ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جو منی لانڈرنگ بقول ہوتی تھی وہ منی لانڈرنگ جو مختلف ذرائع سے متحدہ قومی موومنٹ کی لندن کی قیادت مبینہ طور پہ کرتی تھی، اس میں ان کو بھی استعمال کیا گیا، ان کے بینک اکاؤنٹس کو یا ان کے ذریعے بھی منی لانڈرنگ ہوئی۔ مگر اس کا سب سے سنسنی خیز پہلو یہ ہے کہ یہ منی لانڈرنگ جو ہوئی دراصل ان رقوم کی تھی جو کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را سے MQM تک پہنچی۔ ظاہر ہے کہ یہ سنسنی خیز انکشاف ہے اور حکومت کے لیے انہیں نظر انداز کرنا ناممکن ہے، جس کی وجہ سے اب حکومت نے ایک غیر معمولی اشتہار آج اخبارات میں شائع کیا ہے، جس میں سرفراز مرچنٹ صاحب سے کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان آئیں اور اس سلسلے میں اپنے ثبوت اور شواہد حکومت پاکستان کے ساتھ اور فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے ساتھ شیئر کریں۔ آج اس سلسلے میں وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے بھی اپنی پریس کانفرنس کا ایک بڑا حصہ صرف کیا سرفراز مرچنٹ صاحب کے جو شواہد ہیں، جو ثبوت انہوں نے دیے ہیں اس حوالے سے، اور بالکل واضح طور پہ یہ لگتا ہے کہ حکومت ان الزامات کو اور وہ تمام باتیں جو سرفراز مرچنٹ صاحب نے کی ہیں ان کو بہت سیریسلی لے رہی ہیں۔ ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ سرفراز مرچنٹ کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کے منی لانڈرنگ میں انوالو ہونے اور اس کی بھارتی خفیہ ایجنسی را کے حوالے سے الزامات مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ جناب سرفراز مرچنٹ نے کئی ٹیلی ویژن انٹرویوز بھی دیے ہیں، مگر ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے سرفراز مرچنٹ کے حوالے سے اپنے تعلقات یا اس حوالے سے کسی بھی تبصرے سے گریز کیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے اس معاملے میں کوئی بات نہیں کی ہے، مکمل خاموشی برقرار رکھی ہے، نہ یہ کہا ہے کہ وہ سرفراز مرچنٹ کو جانتے ہیں، نہ یہ کہا ہے کہ نہیں جانتے ہیں، نہ ہی لندن میں موجود MQM کی قیادت بشمول جناب الطاف حسین، بشمول جناب محمد انور، جناب طارق میر نے اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی تبصرہ کیا ہے، جو اس بات کی حساسیت اور اس کی نازک ہونے کی ایک بہت بڑی عکاسی ہے۔ اس پورے معاملے پہ مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے آج ہمیں لندن سے جوائن کیا ہے جناب سرفراز مرچنٹ نے۔ بہت بہت شکریہ سرفراز مرچنٹ صاحب۔ اب سے تھوڑی دیر قبل پاکستان کے وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی، اس کا بڑا حصہ آپ کی شخصیت ہے اور آپ کی گفتگو ہے جو آپ نے MQM کی لندن کی قیادت کے حوالے سے کی ہے۔ آپ سے مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے آج کہا، سرفراز مرچنٹ نے باقاعدہ ایویڈنس اس حوالے سے شیئر کیا کہ جو تفتیش اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ہوئی ہے اس حوالے سے اس نے قوم کے سامنے اور میڈیا کے سامنے نکات رکھے، سو یہ سیریس تھے۔ اور میں آپ کے سامنے یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر سرفراز مرچنٹ نے اجتناب کیا، کوئی جھجک محسوس کی پاکستان آنے میں، حالانکہ ان کو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے خود دیا ہے اور خود آفر کیا ہے کہ میں کوآپریشن کے لیے تیار ہوں، پھر وہ ایک پاکستانی شہری ہیں، سو پاکستان کے مفاد میں ان کو پاکستان آ کے اس تفتیش میں شامل ہونا چاہیے۔
اور میں اور ہم پوری حکومت ان کی سیکیورٹی کو انشور اور گارنٹی کرتی ہے، مگر اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر ظاہر ہے ہمیں حکومت برطانیہ سے اس سلسلے میں درخواست کرنی پڑے گی۔ جی سرفراز منصر صاحب، وزیر داخلہ آپ سے مخاطب ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ کامران صاحب، میں وزیر داخلہ صاحب کا جو پریس کانفرنس ہے اس کو ویلکم کرتا ہوں، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے سیٹرڈے کے دن ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کمیٹی بنانے کا اعلان کیا تھا، اور میں اس چیز کے لیے بالکل، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں بالکل تیار ہوں، میں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا جہاں تک معاملہ ہے اس کے لیے مجھ سے جو ہیلپ ہو سکے گی میں بالکل کروں گا، چونکہ میں ایک پاکستانی شہری ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر داخلہ صاحب نے ایک ایڈیشنل سیکرٹری انٹیریئر کی سربراہی میں کمیٹی بنائی تھی جو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں سیٹرڈے کے دن کہا تھا، لیکن اس کے بعد مجھ سے کسی کا کوئی باضابطہ رابطہ اس وقت تک نہیں ہوا۔ میں نے آج کچھ نیوز پیپرز کے اندر یہ نوٹسز دیکھے، لیکن مجھ تک کوئی نوٹس ابھی تک فارملی ڈیلیور نہیں ہوا، نہ مجھ سے کسی نے رابطہ کیا۔ آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ شاید میرا کوئی انڈائریکٹلی رابطہ ہوا ہے FIA سے، لیکن میرا کوئی اس قسم کا انڈائریکٹلی رابطہ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ جو اشتہار آج اخبار میں نے دیکھا ہے اس میں مجھ پہ ایلیج کیا جا رہا ہے کہ جی میں نے شاید کوئی وہ ایلیگیشن لگایا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری طرف سے کوئی کسی، میں نہ پولیٹیکل ہوں، نہ میرا کوئی پولیٹکس سے تعلق ہے، نہ میں نے کسی پہ ایلیگیشن لگایا۔ میں ایک اس کیس کا کو اکیوزڈ ہوں، اور میرے سامنے جب اسکاٹ لینڈ یارڈ نے یہ شواہد رکھے تو میرے لیے وہ خود باعث حیرت تھے جو میں چیزیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے سنا بہت سالوں سے ہے، لیکن کوئی چیز بھی شواہد کے طور پر ہمارے سامنے یا کوئی ایویڈنس ہمارے سامنے کبھی نہیں رکھا گیا۔ بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایسی باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن وہ صرف کہنے کی حد تک ہوتی، لیکن شواہد جب میں نے دیکھے، انہیں میں نے پڑھا، میرے وکلاء نے ان کو دیکھا، تو آئی واز ویری مچ کنسرنڈ اباؤٹ دوز تھنگس۔ اور اس کے بعد میں نے یہ پیپر لیک نہیں کیا تھا، وہ بھی میں اپنا بتا چکا ہوں پریویس انٹرویوز میں، یا اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ڈاکیومنٹ کس طرح سے لیک ہوا تھا۔ میں نے کسی سے شیئر کیا تھا اور اس کے بعد یہ لیک ہوا ہے ڈاکیومنٹ، اچھا، اور اس کی مجھے وجوہات کا نہیں پتا، اچھا، لیکن میں اپنی بات صرف مکمل کرتا چلوں کہ میں بالکل، لیکن کم از کم مجھے اس چیز میں ایلیج نہ کیا جائے کہ جی میں نے کوئی کسی پہ ایلیگیشن، میں نے کسی پہ ایلیگیشن نہیں لگایا۔ میں آج بھی تعاون کے لیے تیار ہوں، لیکن FIA کو اپنے کنٹینٹس جو ہیں وہ لیٹر کے کم از کم چینج کرنے چاہیے، اور جب مجھے ان کا نوٹس ملے گا اور آفیشیل، تو میں اس کو بھی دیکھوں گا، اپنے لائر سے مشورہ کروں گا کہ مجھے اس پہ کیا پیش رفت کرنی ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ یہ بات آپ کی ہوئی تقریباً 4-5-6 دن ہو گئے، ایک ہفتہ ہو گیا ہے، اس دوران آپ سے حکومت پاکستان کے کسی شخص نے، پاکستان کے ہائی کمیشن میں سے، لنڈن میں سے، اسلام آباد سے کسی نے، کسی FIA آفیشلز نے، چودھری نثار صاحب کے آفس سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، اور آج آپ کو اس کی اطلاع جو ہے وہ اخبار کے اشتہار کے ذریعے ملی ہے؟ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں مگر آپ کو کسی نے فون نہیں کیا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے؟ مجھے صرف کامران صاحب ٹیوزڈے کے دن ایک کال آئی تھی FIA اسلام آباد سے، اور مجھے صرف اتنا پوچھا گیا تھا کہ جی ہم FIA اسلام آباد سے بول رہے ہیں، ہمیں آپ کا ایڈریس چاہیے، اور وہ آپ ہمیں پلیز اس موبائل نمبر پہ جس سے انہوں نے کال کی تھی کہ ہمیں ٹیکسٹ کر دیں، ہمیں کوئی چیز بھیجنی، اور اس کے علاوہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، اینڈ دیٹ واز اٹ۔ اور اس کے بعد سے لے کے ابھی تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میں میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، یا آج میں نے اخبارات میں دیکھا، اور اس کے علاوہ مجھ سے نہ کسی نے رابطہ کیا، نہ لنڈن سے، نہ پاکستان سے، نہ ہائی کمیشن سے، کہیں سے مجھ سے کوئی آفیشیل رابطہ نہیں کیا ہے۔ سرفراز منصر صاحب، ہم بہت تفصیل سے بات کریں گے، ہم نیوز ہیڈ لائنز کے بعد واپس آئیں گے، لیکن FIA نے تو نہیں کیا، اسلام آباد سے کسی نے نہیں کیا، MQM سے کسی نے آپ کو کانٹیکٹ کیا؟ کیونکہ پبلکلی ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ MQM نے آپ کے کسی بیان پہ کوئی کامنٹ کیا ہو۔ دیکھیں جی، MQM نے مجھ سے بالکل کسی معاملے پہ کوئی بھی کانٹیکٹ نہیں کیا، اور وہ مجھ سے اس لیے بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن ان پہ نہیں لگایا۔ یہی ڈاکومنٹ جو میرے پاس ہے، یہ محمد انور صاحب کے پاس بھی ہے، طارق میر صاحب کے پاس بھی ہے، اور خود الطاف حسین صاحب کے پاس بھی یہ ڈاکومنٹ ہے، کیونکہ یہ جو انٹرویوز تھے ہمارے، یہ بیک ٹو بیک انٹرویوز تھے۔ انور صاحب کو 1 اپریل کو اریسٹ کیا تھا، ان کا پہلا انٹرویو ہوا تھا۔ مرشد صاحب، اب اس پہ ظاہر تفصیل سے بات کریں گے، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، جس دوران ہمارے ناظرین نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔
متحدہ قومی موومنٹ کی لنڈن کی قیادت کے خلاف اسکاٹ لینڈ یارڈ منی لانڈرنگ کے جو کیس کی تحقیقات کر رہی ہے، اس کے ایک اہم کردار، اہم شخصیت سرفراز مرچنٹ، جو کہ اس کیس میں متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت کے ساتھ ایک ملزم بنائے گئے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جانب سے، وہ اس وقت ہمارے ساتھ لنڈن سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سرفراز مرچنٹ صاحب۔ یہ بتائیے گا، آپ کو ایکیوز ہے اس کیس میں، اس میں انور صاحب، الطاف صاحب اور طارق میر صاحب وغیرہ اس میں شامل تھے، آپ پہ کیا الزام تھا؟ جی، اسکاٹ لینڈ یارڈ نے جب ایم کیو ایم کے انویسٹیگیشن شروع کی اور ان کے جب اکاؤنٹس انہوں نے چیک کیے تو اس میں کچھ پیمنٹس میرے لنڈن اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹ میں گئی ہوئی تھی، جس وجہ سے انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی اور اس بنا پر انہوں نے مجھے آ کے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا اور مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ان کو یہ پیسے کس وجہ سے دیے۔ تو میں نے اس کے پھر ان کو، کیونکہ میرے وکلا کا مجھے مشورہ تھا کہ جی آپ اس کے اندر نو کمنٹس کریں گے، کیونکہ ہم نے جواب اس وقت دینا تھا جب ہمارے سامنے پولیس کوئی ایویڈنس رکھتی یا ہمیں چارج کرتی، اور چارج کر کے اس کیس کو جب ٹرائل کے لیے لے جاتی۔ تو میرا ذاتی جو اب اس وقت آپ کے سامنے آپ نے جب پوچھا ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ میرا صرف قصور یہ تھا کہ جی میں نے ان کو لون دیا تھا اور باقاعدہ ان کے اکاؤنٹ میں جو پیسے میرے اکاؤنٹ سے گئے تھے تو اس کے ریزن آف ٹرانسفر میں بھی لون لکھا ہوا تھا، اور وہ لون مجھ سے الطاف حسین صاحب نے مانگا تھا انور صاحب کے تھرو، جب ان کی اکاؤنٹس وغیرہ سب انگلینڈ میں کلوز ہو گئے تھے اور ان کے ٹرانسفر آ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اپنے ایکسپنسز، آفیشیل ایکسپنسز کے لیے اماؤنٹ مانگی تھی جو میں نے انہیں لون دی تھی۔ اچھا مرچنٹ صاحب، یہ بتائیے گا کہ اسی دوران انہوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں کس طرح سے پیسے لینڈ ہوئے جو پھر آگے آپ نے جناب الطاف حسین کو دیے؟ جی، میرے اکاؤنٹ میں یہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے وہ پوری ٹریل دیکھ لی تھی، یہ میرے لیجٹمیٹ پیسے تھے اور باقاعدہ یہ وائر ٹرانسفر، بینک ٹرانسفر کے ذریعے دبئی سے اور پاکستان سے میرے اکاؤنٹس میں آئے تھے، اور میرے جو بزنس ہے یہ ان کے ہی پیسے تھے جو میرے ہی اکاؤنٹ سے میرے اکاؤنٹ میں آئے تھے۔ اچھا سرور مرچنٹ، یہ بتائیے گا کہ الطاف حسین صاحب سے پوچھ گچھ ہوئی ہے، کئی بار انور صاحب سے پوچھ گچھ ہوئی ہے، طارق میر صاحب سے پوچھ گچھ ہوئی ہے، آپ کے انتہائی قریبی تعلقات تھے ایم کیو ایم کی جو جتنے یہ اہم رہنما ہیں، ان میں خاص طور پہ انور صاحب کے حوالے سے درجنوں پاکستانی ایسے ہیں جو یہاں سے گئے ہیں، اور بہت اہم پاکستانی ہیں جو کہ انور صاحب کی موجودگی میں آپ سے ملے ہیں، آپ کی موجودگی میں انور صاحب سے ملے ہیں، ان کے گھر پہ ملے ہیں، گھنٹوں آپ کا ان کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلق تھا، یہ تعلق تھا کیا؟ جی، میری ان سے بیسیکلی دوستی ہوئی تھی 2007 میں، اور فرسٹ ٹائم میں جب ان سے ملا تھا وہ اس وقت ڈاکٹر عمران فاروق مرحوم بھی زندہ تھے، اور میں اس وقت پہلی دفعہ گیا تھا ان کے آفس، اس وقت الطاف حسین صاحب بھی موجود تھے، اور اس کے بعد ہماری قربت بڑھی، میرا لندن آنا جانا بہت تھا، اس لیے انور صاحب سے میرے مراسم ہوئے اور ایک اچھی دوستی تھی ان کے ساتھ۔ میرا کوئی کام نہیں تھا، میرا کوئی بزنس نہیں تھا، میرا کوئی ان کے ساتھ لینا دینا نہیں تھا، نہ میرا کوئی پولیٹیکل ان کے ساتھ ہوتا، لیکن چونکہ 2012 میں جب یہ مشکلات ان پر آئیں اور انہوں نے مجھ سے الطاف بھائی کے بہاف پر ریکویسٹ کی، اور انہوں نے جب میں نے اس چیز کو بھی تھوڑا سا آگے پیچھے کیا تو پھر انہوں نے ایک دن مجھے الطاف بھائی کی اپنے گھر سے فون پہ لا کر اور بات سنوائی، اور انہوں نے کہا کہ ہاں جی انور صاحب کہہ رہے ہیں تو پلیز آپ ہماری، میں نے ہی کہا ہے ہماری ہیلپ کر دیں جو کر سکتے ہیں، تو اس بہاف پہ میں نے ان کی ہیلپ کی تھی۔ اچھا مرچنٹ صاحب، یہ کبھی ہوا کہ جب برطانیہ میں یہ یا آپ سے پوچھا گیا، یہ برطانیہ جب اسکاٹ لینڈ یارڈ آپ کا انٹرویو کر رہی تھی کہ ایم کیو ایم کی قیادت نے، الطاف حسین صاحب نے، انور صاحب نے، جب لنڈن میں یہ 50 پاؤنڈ کا نوٹ چینج ہوا اور اس میں ظاہر ہے کہ کوئین کا امیج چینج ہوا، کہ ان کے پاس کچھ کیش تھا جو ان کے پاس پہنچا تھا اور وہ اس کو چینج کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے آپ کی خدمت کبھی انہوں نے حاصل کی اور وہ کیش آپ کو دیا اور آپ نے پھر وہ چینج کرا کے ان کو واپس کیا؟ نہیں، مجھ سے ایسا کوئی سوال نہیں کیا اسکاٹ لینڈ یارڈ نے۔ اور ایسا کبھی ہوا؟ میں نے دیکھا ہے 2-4 دفعہ اس طرح سے انور صاحب، کیونکہ میں یہاں پر جب لندن میں آتا تھا تو میں ڈیفرنٹ کسینوز کا ممبر تھا، ہائی اینڈ کسینوز کا، تو میں جاتا تھا، انور صاحب میرے ساتھ بہت دفعہ گئے، اور یہ بھی آن ریکارڈ ہے، اسکاٹ لینڈ یارڈ کو پتہ ہے اس بات کا، کیونکہ اگر آپ جب وہاں جاتے ہیں تو آپ کی ظاہر سی بات ہے انٹری ریکارڈ ہوتی ہے۔ انور صاحب میرے ساتھ بہت دفعہ گئے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ گئے،
تو ان کی انٹریز ریکارڈ ہوئی ہے. انہوں نے جا کے وہاں پر کاؤنٹر پہ پیسے چینج کرائے بہت دفعہ, میں نے بالکل دیکھا ہے اس چیز کو, لیکن وہ کس کانٹیکس میں چینج کراتے تھے اس کا مجھے نہیں پتا تھا, لیکن وہ پیسے چینج کروا کے اس کے کاؤنٹر چپس لیتے تھے, اس کے بعد وہ بیٹھ کے وہاں پر گیمبل بھی کرتے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے جا کے وہ پیسے واپس چینج کرا لیتے تھے. لیکن ایک سسٹمیٹک چینج کرانے کی کوشش یا کوئی, کیونکہ شاید کوئی اس طرح کی ویڈیوز ہیں جس میں مبینہ طور پہ بتایا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی شخصیت جو آپ جس کا نام لے رہے ہیں کہ وہ اسپورٹس کٹ بیگ میں یہ کیش لے کے گئے ہوں, اور اس کے بعد پھر لنڈن میں کسی کسینو میں پھر وہ اس کو چینج کیا گیا, خاص طور پہ وہ نوٹس جس میں کہ کوئین کا امیج جب چینج ہونے کے بعد آپ کے علم ہے کہ وہ 50 پاؤنڈز کے نوٹ جو ہیں وہ آپ کو چینج کرانے ہوتے تھے کیونکہ وہ irrelevant ہو رہے تھے, کوئی ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ کسینوز میں جا کے چینج کرائی جاتی ہو. نہیں جی, ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی, اور کبھی ایسے کوئی سپورٹس بیگز بھی جمع نہیں ہوئے, اور نہ کسی سپورٹس بیگز میں جا کے چینج ہوئے, اس وجہ سے کیونکہ کسینوز ویسے بھی اگر کوئی آپ ہائر اماؤنٹ یہاں پر لے کے جائیں تو اس کے لیے پوچھتے ہیں, اور انور صاحب کیونکہ انیشل ممبر تھے تو وہ تو یہ کر نہیں سکتے تھے, اور اگر میں بھی چاہتا تو کیش اگر آپ آج کسینو یہاں پر لے کے جائیں کسینو میں تو اس کے لیے وہ پوچھتے ہیں, اس کا سورس پوچھتے ہیں, تو آپ 5, 10, 15, 20 ہزار پاؤنڈ تو لے کے جا سکتے ہیں, لیکن اس سے اوپر اگر آپ کوئی اماؤنٹ لے کے جاتے ہیں تو کسینو آپ سے سورس پوچھتی ہے اس کا. لیکن میں ایک ویسے پوچھ رہا ہوں کہ اب جیسا آپ نے کہا 5, 10, 15 ہزار پاؤنڈ تو ایک ریگولر اماؤنٹ ہے جو کسینو میں آدمی سپینڈ کرتا ہے, لیکن اگر وہ ہر دوسرے دن چلا جائے اور 10-15 ہزار پاؤنڈ چینج کر لے تو اوور دا 2 months اور 3 months اس کے 3-4 ملین پاؤنڈ تو چینج ہو جائیں گے نا. نہیں, وہ اس طرح نہیں کرتے. وہ اگر آپ 15-20 ہزار پاؤنڈ لے کے جائیں ایز اے انیشل ممبر, اور آپ پہلی دفعہ ہی جاتے ہیں تو ان کو شکوک اور شبہات ہوتے ہیں کہ جی ایک نیا ممبر آیا اور وہ اچھا مرشد صاحب یہ فرمائیے, چلیں اس کو چھوڑیں, یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ کے علم میں کب, کیسے اور کس انداز میں آیا کہ دراصل یہ جو آپ سے لون لے رہے ہیں یا جو کچھ کر رہے ہیں یہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور پیسے کی وہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے جو کہ دراصل انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی یا انڈین سورسز سے آ رہے ہیں؟ جی دیکھیں, مجھ سے جو پیسے انہوں نے لیے وہ مجھے نہیں پتا, انہوں نے مجھ سے جو پیسے لیے گئے انہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹ MQM UK کا جو آفیشیل بینک اکاؤنٹ ہے اس میں باقاعدہ چیک سے میں نے ان کو پیمنٹس کی ہیں, میرے چیکس ان کے اکاؤنٹ میں باقاعدہ ڈپازٹ ہوئے, اور وہ پیسے اپنے اکاؤنٹ سے ہی اپنے جو ایکسپینسز ہوتے تھے اس پر خرچ کرتے تھے. میرے پاس اس چیز کا علم اس وقت مجھے ہوا جب اسکاٹ لینڈ یارڈ نے 15 اپریل 2015 کو جب مجھ سے انٹرویو کیا, اور مجھ سے جب انہوں نے یہ ساری چیزیں شیئر کی کہ جی یہ ہے ہمارے پاس ایویڈنس, یہ سب کچھ چیزیں ہیں, اور یہ انڈیا سے فنڈنگ لیتے رہے ہیں, اور یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے, تو اس وقت مجھے پتا چلا کہ واقعی چونکہ اسکاٹ لینڈ یارڈ ایک بہت کریڈیبل ایجنسی ہے دنیا کی, تب مجھے پتا چلا کہ ان کے پاس تو ان کے خلاف ایویڈنس ہے. اور اس کے بعد میں نے جا کے انور صاحب سے یہ سوال ضرور کیا تھا اس سے اگلے دن, تو انور صاحب نے مجھے اس کا جواب دیا تھا کہ یہ چیز ہمیں آج سے 15 دن پہلے جب ہمیں اریسٹ کیا گیا تھا تو ہمیں یہ ڈاکیومنٹس دکھائے گئے تھے, اور پھر انور صاحب نے کہا کہ ہاں جی وہ ہمارے کچھ انٹرویوز تھے پریویس جس میں ہمیں یہ باتیں, اس وقت منی لانڈرنگ کا کیس نہیں تھا, کسی اور انٹرویو میں ہم نے یہ بات کہی تھی, اور انہوں نے صرف میرے سامنے نہیں, انہوں نے پارٹی کے اور بھی بڑے سینئر لوگ ہیں جو ہماری پرسنل بیٹھک ہوتی تھی اس میں انہوں نے بہت دفعہ کہا یہ بات کہ ہاں جی ہم نے یہ انٹرویوز دیے, اور یہ الطاف حسین صاحب کی بھی نالج میں ہے کہ انہوں نے اور طارق میر صاحب نے یہ انٹرویوز دیے ہیں جس پر ان کی بڑی سرزنش بھی ہوئی تھی آفس میں اس بات پر. سرزنش اس بات پہ ہوئی کہ آپ نے یہ باتیں کیوں بتائی ہے ان سے, کیوں اس بات کا ذکر کیا ہے؟ آپ کے نزدیک جب یہ بات کھل گئی اس کے بعد مزید چیزیں سامنے آئیں, اور آپ نے ظاہر ہے obviously پھر چیزوں کو جوڑا ہوگا کہ یہ جو سورس ہے یہ دراصل انڈین سورس ہے جہاں سے یہ پیسے آ رہے ہیں. اس میں ایڈیشنل چیزیں کیا پتہ چلی؟ مثال کے طور پہ یہ ایک ڈاکیومنٹ سامنے آیا ہے جیسمین ویلی کمپنی کا جس کا ذکر انڈین ایکسپریس اخبار میں بھی کیا ہے, جس کے ذریعے MQM UK پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں RK بینک کے ذریعے. اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے؟ جی بالکل, یہ ایک انڈین کمپنی ہے اور اس کے اونرز بھی انڈین نیشنل ہیں اینڈ دے آر دبئی بیسڈ, اور مجھے اس کا اس وقت پتا تھا جب یہ ای میلز, میرے ایک ای میل اکاؤنٹ تھا انور صاحب کا, اور وہ ای میل اکاؤنٹ اپنی آفس سے یا اپنے گھر سے آپریٹ نہیں کرتے تھے بلکہ وہ میرے پاس آتے تھے, میرے گھر پہ بیٹھ کے آپریٹ کرتے تھے اور اس کے پرنٹس میرے گھر سے لیتے تھے. تو میرے سامنے تو وہ چیزیں آتی تھی, لیکن میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ ان کے کوئی ٹرانسفرز آ رہے ہیں,
ٹھیک ہے, جو یہ دبئی سے ان کے ٹرانسفرز آتے ہیں اور وہ یورو پراپرٹی میں, اور اس میں MQM UK کا جو ان کا آفیشیل اکاؤنٹ تھا اس میں بھی اس کے ڈونیشنز باقاعدہ اس کی ریزن آف ٹرانسفر اس میں ڈونیشن لکھا ہوا تھا. تو میں نے انور صاحب سے ایک دن پوچھا بھی تھا, میں نے کہا جی کوئی ایک انڈین نیمز ہیں, مینا کماری اینڈ اسٹف لائک دیٹ اینڈ مسٹر گاندھی اینڈ سو, اور میں نے کہا دے آر انڈین نیشنلز, دے آر سینڈنگ ڈونیشنز ٹو MQM UK ان لنڈن. تو میں نے کہا اگر خدا نہ خواستہ کل کوئی ایسی بات ہوئی تو آپ لوگوں کے لیے پرابلم نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا جی ہم تو پولیٹیکل پارٹی ہے, ڈونیشن تو ہمیں کوئی بھی دے سکتا ہے. تو میں نے کہا جی انڈین نیشنل اور انڈیا کے لوگ پاکستان پولیٹیکل پارٹی کو ڈونیشن کیوں دیں گے, اس کا کوئی ریزن آپ دے سکتے ہیں؟ کل کو اگر آپ سے کوئی پوچھے گا تو کہا وہ جب وقت آئے گا تو ہم اس کا جواب دے دیں گے. اچھا مرشد صاحب, یہ یورو پراپرٹی کیا ہے؟ اس کا بہت ذکر آتا رہا ہے, یہ یورو پراپرٹی کیا ہے؟ جی یہ یورو پراپرٹی ایک کمپنی, چونکہ MQM UK کے اکاؤنٹس بہت مانیٹر ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک کمپنی بنائی یورو پراپرٹی لمیٹڈ, جو مجھے جہاں تک پتا ہے, جو مجھے انور صاحب نے بتایا تھا. یورو پراپرٹی نام کی ایک کمپنی بنائی جس کے میجر شیئر ہولڈر جو تھے وہ الطاف بھائی تھے. اس کے بعد اس کے کچھ پرسنٹیج شیئر ہولڈنگ کی انور صاحب کی اور طارق میر صاحب کی تھی, اور طارق میر صاحب اس میں کمپنی سیکرٹری بھی تھے. تو میجر شیئر ہولڈر چونکہ میرے خیال میں 95% شیئر ہولڈر جو ہے وہ الطاف حسین صاحب خود تھے. اس میں یہ پیسے ادھر سے آ رہے تھے دبئی سے, یہی کمپنی جو انڈین کمپنی ہے وہ پیسے بھیج رہی تھی. ان کا ایک ایگریمنٹ بھی آیا تھا ان کے ساتھ کوئی 4 ملین پاؤنڈز کا ٹو بی ٹرانسفر انٹو 2 months ٹو دس اکاؤنٹ. اور بیسکلی تو دیکھا جائے تو اٹ واز مطلب اس کے ساتھ کچھ ہونا تو نہیں تھا, لیکن وہ کمپنی ہی صرف فارم کی گئی تھی. میرے خیال مجھے ایسا لگتا ہے, وہ بہتر تو اسکاٹ لینڈ یارڈ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, وہ بتا سکے گی, لیکن جو دیکھا ہے میں نے اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ صرف پیسے منگوانے کے لیے ایک کمپنی بنائی گئی تھی. اچھا مرشد صاحب, کیا آپ کے علم ہے کہ یہ یورو پراپرٹی وہی کمپنی ہے کہ جب الطاف حسین صاحب کی اپنی اہلیہ کے ساتھ علیحدگی ہوئی اور پھر ایک بہت بڑا تنازع پیدا ہوا اور ان کی اہلیہ نے جو تھا وہ کلیم لانچ کیا ان پراپرٹیز کا جو جناب الطاف حسین صاحب کے نام پہ تھی, 8-9 پراپرٹیز. اس کے بعد اس دوران جبکہ وہ نیگوشیٹ ہو رہی تھی سیپریشن, وہ پراپرٹیز جو ہیں وہ اکٹھا کی گئی کسی دوسری کمپنی کے نام پر, اور اس میں پھر وہ ٹرانسفر کی گئی پرسنل نام سے. کیا یورو پراپرٹی وہی کمپنی ہے؟ اس کے بابت آپ کو کچھ پتا ہے؟ نہیں جی, یورو پراپرٹی وہ کمپنی نہیں ہے میرے خیال میں. یورو پراپرٹی ایک فریش کمپنی بنائی گئی تھی جس میں جو ابھی ان کو پیسے, مجھے تو نہیں پتا ان کے سورس کیا تھا, انڈین را, جس طرح سے اسکاٹ لینڈ یارڈ آپ بتا رہی ہے. میں پھر آپ کو دوبارہ کلیئر کرتا چلوں کہ میں کسی چیز کا کوئی ایلیگیشن کوئی ایلیج نہیں کر رہا. جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کی فائنڈنگز ہے اس پیپر میں, جس کے مطابق ان کو را سے فنڈنگ ملتی تھی, جس کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ انور صاحب اور طارق میر صاحب دے چکے ہیں آلریڈی. تو میرے خیال میں وہ جو پیسے ان کے اگر وہاں سے مل رہے تھے اور وہ دبئی میں ہے اور یہ دبئی بیسڈ کمپنی بھیج رہی تھی, تو وہ صرف اس یورو پراپرٹی میں آ رہے تھے. اور اس یورو پراپرٹی میں صرف انہوں نے ایک پراپرٹی آخری میں خریدی ہے, اور وہ ابھی جو ان کے کنوینئر ہیں اور جو اگلے سپہ سالار ہیں ندیم نصرت صاحب, یہ ان کے لیے جو گھر خریدا گیا ان کی آمد کے بعد وہ یورو پراپرٹی کے نام پر, تو اس سے پیسے دیے گئے اس پراپرٹی کے لیے. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں جو آپ کے انٹرویوز ہوئے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ساتھ اور پھر جو انور صاحب سے آپ کی بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے کہ اسکاٹ سے آ رہی ہے یا را سے آ رہی ہے, مگر اس کے ساتھ ہی اسکاٹ لینڈ یارڈ جناب الطاف حسین سے کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ کو انٹرویو کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے, یو ٹیک اٹ ایزی, اگر آپ کو ضرورت ہوگی ہم آپ کو بلا لیں گے. یہ کنفلکٹنگ بات نہیں ہے؟ دیکھیں جی, اسکاٹ لینڈ یارڈ نے, میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں, اسکاٹ لینڈ یارڈ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جی آپ یو ریلیکس, وی ڈونٹ. انہوں نے جو چیز کہی ہے اس کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا, جنہوں نے بھی پیش کیا اس کو. میں خود اس کا کو اکیوز ہوں, اور وہ لیٹر مجھے بھی آیا ہے جو انہیں آیا ہے, اور اس لیٹر کے کانٹینٹس میرے سامنے اس وقت اویلیبل ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جی ہماری انویسٹیگیشن اس وقت تک جو ہمیں کرنی تھی وہ ہم نے مکمل کر لی ہے, اور انہوں نے کہا جی اب اس وقت ہمارے پاس اس ڈیٹ پہ, جس ڈیٹ پہ انہوں نے یہ لیٹر ایشو کیا, انہوں نے کہا اس ڈیٹ پہ ہمارے پاس اتنا کریڈیبل ایویڈنس نہیں ہے جس پہ ہم آپ کو آج چارج کریں, لیکن آر انویسٹیگیشن اسٹل کنٹینیوز, لیکن ہمیں مزید آپ کے انٹرویو نہیں کرنے, اس لیے ہمیں آپ کو پولیس ویل پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے آپ آرام سے آپ اپنا گھومے پھریں. اور پہلے بھی انہوں نے کسی چیز کے لیے نہ نہیں کی تھی, یا انہوں نے منع نہیں کیا تھا کہ جی ہمیں نہیں ملنا یا ہمیں مطلب آپ کو وہ نہیں کرنا. وہ اسی طرح سے چل رہا تھا معاملہ. اگر اس بیل سے کسی کو تھوڑا بہت بھی ریلیف ملی ہے تو وہ مجھے ملی ہے, کیونکہ میرا پاسپورٹ, چونکہ میں پاکستانی نیشنل تھا, وہ ان کے پاس تھا,
اور وہ مجھے ہر وقت لینا پڑتا تھا جب مجھے ٹریول کرنا پڑتا تھا، اور اس کے لیے مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی پڑتی تھی. یہ لوگ برٹش نیشنل ہے، یہ آتے جاتے گھومتے پھرتے تھے. انور صاحب کئی دفعہ دبئی گئے اس عرصے میں، طارق میر صاحب پاکستان ٹریول کیے. انہیں نہ کسی سیکیورٹی دینے کی ضرورت ہوتی تھی اور نہ کسی چیز کو ان کے لیے کوئی پرابلم تھی. صرف اپنا پروگرام بتانا ہوتا تھا یا ٹکٹ دینی ہوتی تھی کنفرم ریٹرن کے، جی اس وقت آپ نے جانا ہے اور اس وقت آنا ہے. That's all. اچھا مرشد صاحب، اب آپ تیار ہیں؟ کیونکہ جو نثار صاحب نے پریس کانفرنس کی ایڈ بھی ہے، لیکن اس میں ایک جگہ انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ اگر ضرورت ہوئی اور وہ ان کو اپنے سیکیورٹی کنسرن ہے تو پاکستان کی ٹیم بھی لنڈن جا سکتی ہے، ایف آئی اے کی ٹیم، اور آپ سے بات کرنے کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی ریزن کے لیے، ملک کے لیے، پاکستان کے لیے آپ ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کے پاس جو آپ نے انٹرویو دیا ہے اسکاٹ یارڈ کو، اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس چیزیں ہیں، مٹیریل ہے، شواہد ہیں جو کہ آپ شیئر کرنا چاہیں گے پاکستان کے ساتھ؟ جی میرے پاس کچھ مٹیریل ہے، اور اس کے بعد کی بھی کوئی ایسی ڈیولپمنٹس ہیں ان انٹرویوز کے کافی، بلکہ زیادہ دور کی بات نہیں، اب سے کوئی 2 مہینے پہلے کی بات ہے یا 1.5 مہینے پہلے کی. کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں یہاں پر انگلینڈ میں، پولیس سورسز کے ساتھ بھی اور جوڈیشل سورسز کے ساتھ بھی، کہ اور بھی بڑی چیزیں ایسی آئی ہیں سامنے جو مطلب ہمارے لیے بڑے باعث تشویش ہے. میرے لیے خاص طور پہ کیونکہ میں پاکستانی ہوں، اور میں بالکل اس حوالے سے بھی جب ایک ٹیم ہوگی، ایک کمیٹی ہوگی جس کے سامنے بیٹھ کے میں بات کروں گا. لیکن میری صرف ایک گزارش ہے آپ کے چینل کے توسط سے، چودھری نثار صاحب نے بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ جو انہوں نے ایک کمیٹی فارم کی ہے، ایف آئی اے کو دیا، لیکن چونکہ یہ بڑا ہائیسٹ لیول پر نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے جس کی ساری سالمیت ہمارے ملک سے جڑتی ہے، یہاں مجھے نہیں پتا اس کا کیا امپیکٹ ہے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کے لیے ظاہر سی بات ہے اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. را کی فنڈنگ جس کے لیے آج ہماری حکومت ہر لیول پہ تقاضا کر رہی ہے کہ جا کے ہر جگہ بتا رہی ہے کہ جی ان کے کیا شواہد ہیں. اور اگر آج اسکاٹ یارڈ نے اتنی بڑی ہیلپ کی ہے پاکستان کو، اور وہ اگر یہ چیزیں سامنے ان کے پاس کریڈیبل ایویڈنس ہے، تو میں چاہوں گا کہ ایف آئی اے نہیں، ایف آئی اے کے ساتھ ساتھ ایسے کریڈیبل ادارے ہمارے ملک کے بیٹھیں اور ایک کمیٹی ایسی بنائی جائے کہ جس کے اندر انٹیلیجنس کے بھی لوگ ہوں اور پولیس کے بھی لوگ ہوں، ایف آئی اے کے بھی لوگ ہوں، تاکہ یہ ایک پوری کمیٹی بیٹھ کے اس چیز کو دیکھے اور اس کو جج کرے اور ان ثبوتوں کی روشنی میں اس معاملے کو آگے بڑھائے. اچھا مرشد صاحب، ایک بات یہ بتائیے کہ تمام باتیں وہ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اور فریش ایویڈنس سامنے آئی ہے، را کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے چیزیں آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں. اسی دوران آپ نے دیکھا کہ یہ مصطفیٰ کمال صاحب پاکستان واپس آئے، انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے، مختلف میٹنگز کی بات کی ہے، اور یہ را کی فنڈنگ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جن انٹرویوز کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ 2010-2011 ڈاکٹر عمران فاروق کا جب قتل ہوا اس کے بعد ان کے گھر سے جو ریکوریز ہوئی ڈاکیومنٹس کی، اس کی بیسس پہ یہ ساری بات شروع ہوئی تھی. جو مصطفیٰ کمال صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اس بیک گراؤنڈ کا آپ کو علم ہے؟ آپ کی جب انور صاحب وغیرہ سے اور دوسرے لوگوں سے بات ہوتی ہے تو یہ وہی سلسلہ ہے جس کی مصطفیٰ کمال صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، انور صاحب کی اس طرح کی میٹنگز بالکل ہوتی تھی، وہ اچانک جاتے بھی تھے دبئی، اور پاکستان سے سب کو بلایا بھی جاتا تھا، وہاں میٹنگز بھی ہوتی تھی. اکثر آ کے انور صاحب نے ان میٹنگز کے حال احوال ڈسکس بھی کیے ہیں، اور اس زمرے میں وہ پریشان بھی ہوتے تھے کیونکہ پہلے تو انور صاحب اور طارق میر صاحب ہی آل ان آل ہوتے تھے، تو ہر چیز وہی لوگ کرتے تھے اور وہی جا کے ساری چیزیں بتاتے تھے. لیکن ظاہر سی بات ہے جو ان میٹنگ کے کانٹینٹس تھے وہ تو مصطفیٰ کمال صاحب نے اب میرے خیال میں آن میڈیا آ کے سب کچھ بتایا ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ اتنے سال رہے ہیں اور بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پہ رہے ہیں، تو وہ جو کہہ رہے ہیں اس کے اندر وزن تو ہے، اور ان باتوں کو ہم کو رائے گاہ نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کے علم میں ہے یہ تمام جو بیک گراؤنڈ اس سلسلے میں ہوتا رہا، لنڈن جانا، پھر یہ را کے ساتھ کنیکشنز ہونے، اور پھر یہ کنفیس کرنا لیڈرشپ کا آپس میں کہ ہم بتا کر آ گئے ہیں سب کچھ، جو چیز بھی ہے ہم نے چھپائی نہیں ہے. جی بتا کے آنے کے علاوہ میں آپ کو ایک بات اور بڑی واضح کرتے چلوں کامران صاحب، کہ انور صاحب سے کئی دفعہ اس موضوع پہ بات ہوئی ہے. کچھ پیچھے ایسے دن آئے تھے جب میرے ان سے تعلقات تھے، اپریل مئی کے بعد جب یہ پیپر، جون کے بعد جب یہ پیپرز وغیرہ لیک ہوئے تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ہمارے ٹاکنگ ٹرمز نہیں رہے، لیکن اس سے پہلے تک ہمارے ٹاکنگ ٹرمز بہت اچھے تھے، ہمارا روز بیٹھنا تھا. تو انور صاحب سے اس حوالے پہ کئی دفعہ بات ہوئی.
वेपन लिस्ट के सिलसिले में भी बात हुई, ये रॉ की फंडिंग के सिलसिले में भी बात हुई। ये वेपन लिस्ट वो है, ये वेपन लिस्ट वो है जो आपको स्कॉटलैंड यार्ड ने दिखाई, जिसका बहुत तस्करा हुआ कि ये जब अल्ताफ हुसैन साहब के घर को सर्च किया गया था तो एक कोई हैंड रिटन लिस्ट मिली थी जो कि वेपन्स की लिस्ट थी, उसमें इंडियन रुपीस में उसकी सम भी लिखी हुई थी, और ये आप उसी लिस्ट की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मैं उसी लिस्ट की बात कर रहा हूं। और मैं आपको सिर्फ एक चीज कंटिन्यू कर दूं कि अनवर साहब ने कई दफा हमारी साथ बैठ के निजी महफिलों में ये बात बिल्कुल कंक्लूड की है, और उन्होंने कहा है कि जी जिस दिन मुझे ट्रायल पे ले जाया जाएगा, अगर ये केस चार्ज हुआ तो उन्होंने इस बात का वादा किया था कि मैं हर चीज खुल के बताऊंगा कोर्ट के अंदर, मैं अपने आप को बिल्कुल साफ करूंगा, मैं किसी की कोई लिहाज शर्म नहीं रखूंगा, मैं हर चीज मुंह पर बताऊंगा सबके कि जी क्या था क्या नहीं था, किसकी वजह से मैं ये रॉ से पैसे लेता था, किसकी वजह से जाके मैं उनसे मीटिंग्स करता था, किस किस के साथ मैं बैठता था। और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनके घर पर अक्सर डिनर्स पर, जब इंडिया से आते थे तो इंग्लैंड में उनके घर पे डिनर्स पे होते थे। आप कभी ऐसे मौके पे मौजूद हुए? कौन सी शख्सियातें कोई हैं जैसे कि आपको याद हो कुछ? जी बिल्कुल, मैं 2-3 दफा ऐसी शख्सियात को मैंने उनके घर पर देखा है, उनके साथ डिनर किया है, लेकिन मैं किसी मीटिंग का हिस्सा नहीं रहा। उनके घर पे तो देखें हर कोई आता है, बहुत से लोग आते हैं, हमारे और भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आते हैं, प्लस इंडिया के लोग भी आते हैं, और इस इंडियन रॉस से कनेक्टेड लोग भी मैंने उनके घर पे देखे हैं, उनके बाकायदा, और कोई छोटी मोटी शख्सियात नहीं देखी। मतलब आप कह सकते हैं नंबर 1 नंबर 2 दे यूज्ड टू सिट विद हिम, और वो बड़े फख्र से इस बात को कहते थे, मतलब उनके लिए कोई ये चीज नहीं थी। उन्होंने कहा जी हमारी हर दुनिया की हर एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात है, और उनके लोग अगर आते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज मर्चेंट साहब हमारे साथ लंदन से मौजूद थे, और सनसनीखेज बातें हैं जो मुसलसल जारी हैं। ये वो मामला हैं जिसका हुकूमत पाकिस्तान ने भरपूर नोटिस लिया है, वही बात है जिसका तसलसल हमें मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में भी नजर आया है, वही बातें हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान इसका भरपूर नोटिस ले रही है। वजारत दाखिला, वजीर दाखिला ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब सरफराज मर्चेंट की इस तमाम इंकशाफात का बहुत तफसील से जिक्र किया है। कमेटी भी बनी है। सरफराज मर्चेंट कहते हैं कि इसमें खाली FIA को नहीं रखा जाए, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज को, पुलिस को और दूसरी इदारों को, कौमी सलामती के इदारों को जरूर इसमें शामिल किया जाए, ताकि ये एक हमजत तहकीकात हो सके, और यकीनी तौर पर यह नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अहम मामला है। सरफराज मर्चेंट कहते हैं कि भरपूर वो ताउन करेंगे, मगर जरूरत इस बात की है कि इसमें खाली FIA को ना रखा जाए, दूसरी एजेंसीज को भी इसमें शामिल किया जाए। कमर्शियल ब्रेक, और उसके बाद जिक्र करते हैं कि मुस्तफा कमाल पार्टी में आज आन मिले। बहुत अहम डेवलपमेंट है, शायद आपने नाम ना सुना हो, इफ्तिखार अहमद, लेकिन वो सूबाई असेंबली के मेंबर हैं 90 के हलके से, यानी कि अजीजाबाद से, 90 वाले अजीजाबाद से सूबाई असेंबली के मेंबर MQM के आज मुस्तफा कमाल से मिल चुके हैं, और MQM की पहली तंजीमी कमेटी के सरबराह वसीम आफ्ताब भी आज मुस्तफा कमाल से मिल गए। इसके बारे में आपको बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। अल्ताफ हुसैन साहब 2 नस्लें खा जाने के बाद भी आज उनको जो है वो अपनी कौम पर, अपने लोगों पे, अपने कारकुनान पे तरस नहीं है। ये कौम जो कि तहजीब याफ्ता कौम थी आज बदतहजीब हो गई। कौन सी सियासत है, कौन से इख्तिदार का नशा है। जब ये पता चला कि शायद खराबी दूर नहीं हमारे अंदर, तकलीफ दे नारों को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों में तब्दील करना चाहते हैं। ठीक है, हम खैर बात कहते हैं, जो होगा उसको हम फेस करेंगे, देखेंगे। पूरा 1 हफ्ता हुआ है मुस्तफा कमाल धमाका खेज अंदाज में पाकिस्तान की सियासत में वापस आए। उनके साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तंजीम की इंतहाई अहम साबका शख्सियत जनाब अनीस कायम खानी भी थे, और आज 8वें दिन कराची आमद के बाद आज एक और बड़ी खबर आई है। मुस्तफा कमाल से जान मिले हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सूबाई असेंबली के एक और रुकन। उनकी इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सूबाई असेंबली के रुकन है, बल्कि इफ्तिखार अहमद की शोहरत ये है कि वो अजीजाबाद से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज 90 के हल्के से मेंबर सूबाई असेंबली हैं, और 90 के हल्के के मेंबर सूबाई असेंबली इफ्तिखार अहमद आज मुस्तफा कमाल से जा मिले। उनके साथ वसीम आफ्ताब भी थे, जिनकी भी बहुत अहम जिम्मेदारी रही है, बहुत अहम शख्सियत रहे, क्योंकि वो MQM की ऑल
امپورٹنٹ تنظیم کمیٹی کے سربراہ رہے ہیں سن 2002 سے سن 2008 تک، اور یہ بہت اہم زمانہ ہے. اور وسیم آفتاب بھی آج مل گئے مصطفیٰ کمال سے اور انیس قائم خانی سے. ایک اور اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے آج، اور اس کی اہمیت بتائی جناب مصطفیٰ کمال نے ہی. وسیم آفتاب بھائی جو کہ فارمر رابطہ کمیٹی کے ممبر رہ چکے ہیں، فارمر کے ٹی سی کے انچارج رہ چکے ہیں، اے پی ایم ایس او کے جو ہے وہ سینٹرل کیبنٹ میں رہ چکے ہیں، اور ایک طویل ان کی جو ہے وہ وابستگی اور ایک تحریکی اور ایک پولیٹیکل ورکر کی ایک جدوجہد رہی ہے. ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ افتخار بھائی جو کہ عزیز آباد 90 سے ایم پی اے الیکٹ ہوئے ہیں. اس سے پہلے 4 سال سیکٹر انچارج رہے فیڈرل ایریا سیکٹر. یہ خبر تھی جو آج بریک کی جناب مصطفیٰ کمال نے، اور بار بار یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مزید اس قسم کی خبریں آنے والی ہیں. مسلسل یہ پریس کانفرنسز ہے جس کا سلسلہ جاری ہے. آج مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ سلسلہ تقریباً 3 مہینے تک جاری رہے گا اور مسلسل جاری رہے گا. آج وقت تھا جوش خطابت دکھانے کا وسیم آفتاب کا، جو کہ اس سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ کی تنظیمی کمیٹی کے سربراہ بھی تھے. جس شخص کے نام پر لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں وہ تو دراصل خود اس قوم کی لنکا ڈھانے میں آگے ہے. تمہاری لاش بریدہ ہوگی تو 3 دن کا کھانا، تمہاری لاش اور تمہاری میت گاڑی فری ہوگی پارٹی کی طرف سے. وہ جو جماعت جس پر رو کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگا ہے یہ جھوٹ نہیں ہے. تم میرے لیے یہ کہو کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، لیکن تمہارے لیے میری زندگیوں میں صرف اور صرف ایک ہی حیثیت ہے، اور وہ یہ کہ تم میرے لیے ٹیشو پیپر ہو، بلکہ ٹوائلٹ کا پیپر ہو. تمہارے لیے مجھے صرف اسی وقت تمہاری یاد آئے گی کہ جب مجھے تمہاری لاشیں چاہیے ہوں گی. حسین کا غم منانا آسان ہے، لیکن یزید وقت کو لڑکالنا بہت مشکل ہے. زیادہ بڑی خبر تھی افتخار احمد، کیونکہ وہ نہ صرف یہ کہ ممبر صوبائی اسمبلی ہیں بلکہ عزیز آباد سے 90 سے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں. آج انہوں نے ایم کیو ایم سے علیحدگی اختیار کی، صوبائی اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے بھی استعفیٰ دیا اور اپنا پیغام مصطفیٰ کمال کے ساتھ عوام تک پہنچایا. جب ہم اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھاتے تھے ان کو یہی نہیں معلوم کہ وہ قربانی شہادت انہوں نے کس چیز کے لیے دی، لیکن الطاف صاحب کی تسکین ہے کہ وہ پوری نہیں ہوتی. ان کو تو ابھی بھی لاشیں چاہیے. خون کی ہولی کھیلنے کی بات ہوتی ہے. ان معصوم کارکنان کو اس جنگ میں جھونک دیا گیا جو جنگ کبھی لڑی ہی نہیں گئی تھی. غرض جو پوری سیاست تھی متحدہ قومی موومنٹ کی وہ صرف اور صرف الطاف حسین کے گرد جو ہے وہ گھومتی تھی. انہی ہاتھوں سے اپنے تمام ساتھیوں کو لحد میں اتارتا ہوں. لیکن یہ فوٹو سیشن کے لیے آخر میں آ گئے، تصویریں کھنچوائیں، صاحب نے دیکھنا ہے، صاحب نے خوش ہو جانا ہے. ہزاروں جو ہیں وہ شہادتیں ہوتی ہیں جہاں پہ پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہے، بلواتے ہیں ان جنازوں کو، بائی فورس کہا جاتا ہے کہ لے کر آئیے. یہ ایم کیو ایم کے وہ ان اراکین میں سے ہیں جو کہ ممبر صوبائی اسمبلی بعد میں بنے. افتخار عالم اس سے پہلے یونٹ انچارج تھے، پھر سیکٹر انچارج تھے، پھر زونل انچارج تھے، اور یہ ایک نئی انکلوژن ہے جو کہ آج مصطفیٰ کمال کے ساتھ سامنے آئی ہے. ایک بار پھر متحدہ قومی موومنٹ نے کہا ہے کہ یہ غداری کا سفر ہے جو شروع ہوا ہے. اس پورے موضوع پہ ایک بار بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے نامور تجزیہ کار ممتاز سینئر صحافی جناب عامر احمد خان. بہت بہت شکریہ عامر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ ایک بڑا دلچسپ سفر ہے ایم کیو ایم کی زندگی میں، لیکن وہ ماحول نہیں ہے جو 92 وغیرہ میں دیکھنے میں آتا تھا کہ رینجرز یا لا انفورسنگ ایجنسیز ایم کیو ایم کو مار رہی ہے، ان کے لوگوں کو پکڑ رہی ہے، کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، 90 بند ہو رہا ہے، یونٹ سیکٹر آفیسز بند ہو رہے ہیں اور لوگ بھاگے ہوئے ہیں، اور جو دوسری طرف سے گروپ آیا ہے اس کو وہ گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، پولیس ان کے ساتھ جا رہی ہے یا رینجرز ان کے ساتھ جا رہی ہے. ٹوٹلی اپوزٹ سچویشن اس سے پہلے ہے. آپ کے نزدیک اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ کس طرح سے یہ ڈیفرنٹ ہے یا نہیں ہے ڈیفرنٹ؟
کامران میں سمجھتا ہوں یہ بہت مختلف ہے پہلے سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سیاسی عمل کا آغاز مصطفیٰ کمال نے کراچی واپس آ کر کیا ہے، اور پچھلے ایک ہفتے کے اندر جس طرح کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، وہ اس سے قطعی مختلف ہے جو 1992 میں پاکستان کی ریاستی اداروں کے کندھے پر بیٹھ کر جو عمل شروع کرنے کی کوشش کی جا چکی تھی۔ اگر آپ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی پہلی پریس کانفرنس کو سنیں، اس کے بعد ڈاکٹر صغیر کی پریس کانفرنس کو سنیں، آج کی وسیم آفتاب اور افتخار عالم کی پریس کانفرنس کو سنیں، تو یہ بڑا واضح ہے کہ ان سب لوگوں کا ہدف جو ہے وہ اس خوف کو ختم کرنا ہے جو ان کے مطابق کراچی کے عوام پر عام طور پہ اور ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی اور ایم کیو ایم کی تنظیم اور ان کی مقامی قیادت کے اوپر خاص طور پر الطاف حسین کا جو خوف چھایا ہوا ہے، یہ حملہ وہ اس کے اوپر کر رہے ہیں۔ اور اس خوف کو ختم کرنے کے لیے کامران جس طرح سے انہوں نے میرا خیال ہے اپنا ایک اہم جو انہوں نے اپنی لائحہ عمل کا ایک عنصر رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ الطاف حسین کی شخصیت پر حملے کیے جائیں۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ ان کو سب نے ہی باری باری جو ہے وہ رو کا ایجنٹ بھی کہا، ان کو شرابی بھی کہا گیا، ان کو انا پرست بھی کہا گیا۔ اور یہ بات کون بھول سکتا ہے کامران کہ یہ وہی شہر ہے جہاں کھل کے بات کرنا تو دور کی چیز ہے، شام رات کے وقت چائے کے اوپر کسی گلی محلے میں اگر کچھ لڑکے اکٹھے ہوتے تھے تو وہ اپنے دوستوں کے بیچ میں بھی بیٹھ کے الطاف حسین کی شخصیت پر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ تو جس طرح سے ان لوگوں نے الطاف حسین کی شخصیت کو نشانہ بنایا ہے، یہ صاف ظاہر ہے کہ ان کا ہدف وہ خوف ہے جو کہ ان کے کہنے کے مطابق ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی پر ایک اور چیز ہے نا کہ اس طرح سے کبھی بھی پھر الطاف حسین کی شخصیت کے حوالے سے میڈیا میں کھل کے ہم نے نہیں دیکھا کہ پچھلے جب سے میڈیا آزاد ہوا ہے ایسا کوئی ماحول نظر آیا ہو جب بھی ایم کیو ایم کے اندر سے یا باہر سے کوئی اختلاف ہوا ہے کہ بہت ہی دبے الفاظ میں اور میڈیا اس کو کاٹ دیا کرتا تھا، دکھایا نہیں کرتا تھا، تمام اینکرز بھی بڑے احتیاط برتتے تھے، لیکن یہ اٹس اے ڈفرنٹ ورلڈ آل ٹوگیدر۔ آپ کے خیال میں اس طرح سے ان لوگوں کا شامل ہونا اور پھر یہ میڈیا پہ یہ بحث ہونا اور پھر ایم کیو ایم کا جو آپ رسپانس دیکھ رہے ہیں، جو آپ نے خود جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ تو تصور نہیں تھا کہ اس قسم کی صورتحال ہو، اور ایم کیو ایم کا رسپانس جو تھا وہ 18 جگہوں پہ چند لوگوں کا جمع ہو جانا تھا اور پھر اس کے بعد وہ تحلیل ہو جانا۔ آپ کو فیوچر کے حوالے سے کیا لگتا ہے یہ جو کیمپین شروع کی ہے مصطفیٰ کمال نے، اس کا فیوچر آپ کو ابھی شارٹ ٹرم اور مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم کیسا لگتا ہے؟ کمران میرے خیال میں ایک تو فوراً جو شارٹ ٹرم میں آپ نے دیکھا کہ جو ایم کیو ایم کا رد عمل تھا، پہلے انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے اپنی تمام قیادت کو 90 کے باہر اکٹھے کر کے اس کے خلاف پریس کانفرنس کی۔ جب ڈاکٹر صغیر ان کے ساتھ شامل ہوئے مصطفیٰ کمال کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر باقاعدہ تبصرہ کریں، لیکن آج جو ہے انہوں نے باقاعدہ ایک بیان کے ذریعے کہا کہ ایم کیو ایم کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ تو ایک طرف تو آپ دیکھتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے میں اس کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پھر کراچی کے اندر فوراً ایک صفائی مہم جو ایک طرح سے عوامی رابطہ مہم بھی ہے، ایک طرف سے ان کی ایک پروفائل بہتر کرنے کی کوشش بھی ہے، وہ انہوں نے شروع کر دی۔ تو ایک طرف تو ان ساری چیزوں سے ایم کیو ایم کی اپنی پریشانی جو ہے وہ بڑی واضح نظر آتی جا رہی ہے۔ دوسرا لیکن اس کا جو آپ نے مستقبل کی بات کی کہ مصطفیٰ کمال کا مستقبل کیا ہوگا، میں سمجھتا ہوں کامران خان صاحب کہ اس کا بہت بڑا انحصار اس چیز پر ہے کہ وہ یہاں سے اپنی سیاست کو لے کر آگے کیسے چلتے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑا جوا کھیلا ہے، وہ جوا جو ہے وہ کراچی واپس آنا نہیں ہے، یہاں الطاف حسین کے خوف کو توڑنے کا عزم وہ جوا نہیں ہے۔ انہوں نے جو جوا کھیلا ہے وہ پارٹی کو توڑنے کی کوشش ہے۔ اگر وہ یہی بات کہتے کہ الطاف حسین ان کے ذہن، ان کے خیال میں، ان کی رائے میں اب اس لائق، اس اہل نہیں رہے ہیں کہ وہ اتنی اہم جماعت کی قیادت کر سکیں، شاید ان کی عادت کی وجہ ہے، شاید ان کی انا پرستی کی وجہ ہے، شاید ان کی صحت کا مسئلہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ قیادت، مقامی قیادت خود کو سنبھالے، تو صورتحال مختلف ہوتی۔ لیکن یہ جو پارٹی توڑنے کی بات کر کے، ایک نئی جماعت بنانے کی بات کر کے انہوں نے جو ایک جوا کھیلا ہے، اس نے ان کے رستے کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ اور اس کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہوں گی، ایک تو وہ جس طرح کے، جس پولیٹیکل پروفائل کے لوگ ان سے آ کر ملتے ہیں، اور دوسرا کیا وہ کراچی جیسے شہر کے اندر اپنی سیاست کو پرامن طریقے سے آگے چلا سکتے ہیں، جبکہ وہ ایک ایسی جماعت کے اندر دراڑیں ڈال رہے ہیں اور ایک ایسی جماعت کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی عوامی حمایت کے بارے میں ابھی تک تو کامران خان صاحب میرا خیال ہے کسی کے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے۔
بہت بہت شکریہ جناب عامر احمد خان ہمارے ساتھ تھے، ممتاز تجزیہ کار، پاکستان کے انتہائی سینئر صحافی۔ کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے متحدہ قومی موومنٹ نے آج سے مہم صفائی شروع کی ہے۔ کراچی والوں کے لیے خبر ہی بہت اہم ہے۔ آج فاروق ستار، وسیم اختر، دوسرے ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے جھاڑو پکڑی، کوڑا اٹھایا، کوڑا اٹھا کے ایک دوسری جگہ پہ رکھ دیا ہے جہاں پر ہماری اطلاعات کے مطابق کراچی کے مختلف مقامات پر یہ کوڑوں کے ڈھیر جمع ہیں۔ حکومت فی الحال حرکت میں نہیں آئی، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمر سے بریک کے بعد۔ پھینکو 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 صاف 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 صاف۔ کراچی والوں نے تو یہ امید ہی چھوڑ دی تھی کہ ان کے مسائل کے حوالے سے کوئی عملی کوشش نظر آئے گی حکومت کی جانب سے یا یہاں کی منتخب جماعت کی جانب سے، لیکن آج تھوڑی سی صورتحال بدلی ہے، اس کا پس منظر بھی ہے جو آپ کے سامنے مسلسل سامنے آ رہا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے آج سے کراچی کے مختلف علاقوں میں کچرے اور گندگی کے ڈھیر اٹھانے کے لیے اپنی صفائی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ 1 ماہ تک یہ روزانہ ہوگی، صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ایم کیو ایم کے رہنما رضاکار سڑکوں پر جھاڑو لگا رہے ہیں اور کچرا اٹھا رہے ہیں۔ آج اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ لائن ذریعہ نمائش کے علاقے میں خود وسیم اختر گئے، فیصل سبزواری اور رضا علی عابدی، جبکہ نارتھ آباد میں ارشد بوہرا، امین الحق، خواجہ اظہار الحق حسن صفائی کر رہے تھے، اور اورنگی ٹاؤن میں سلمان مجاہد، اظہار خان اور نے علاقے کی صفائی کی، جبکہ کورنگی کے علاقے میں آصف حسنین صفائی کر رہے تھے، اور ملیر کالا بورڈ میں رکن اسمبلی اقبال محمد علی نے جھاڑو اٹھائی تھی۔ رنچھوڑ لائن اور کھارا در میں جناب فاروق ستار نے جھاڑو اٹھائی اور وہاں پر صفائی کا آغاز کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک دن سے کام بنے گا نہیں، اور ابھی یہ نہیں پتا ہے کہ جو کوڑا اٹھایا جا رہا ہے یہ جا کر رہا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق جہاں سے کوڑا اٹھایا جا رہا ہے اسے اکٹھا کر کے اسی سڑک کے کونے پر جمع کیا جا رہا ہے، اور فی الحال حکومت سندھ اس سلسلے میں وہی کر رہی ہے جو پچھلے 8 سال سے کر رہی تھی۔ اس پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے متحدہ قومی موومنٹ کے نامزد میئر جناب وسیم اختر۔ وسیم اختر صاحب، مہم تو شروع کی گئی ہے لیکن بہت لمبا عرصہ گزرا ہے، یہ کافی عرصے سے، سالوں سے اس بات کا انتظار تھا کہ ایسی کوئی عملی کوشش کی جائے، بہت دیر ہوئی نا اس پہ؟ دیکھیں، یہ جب الیکشن ہوئے تھے 5 دسمبر کو، اس کے بعد پھر چیئرمین وائس چیئرمین نے اوتھ لیا تھا، اس وقت ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ہمیں الجھائیں گے قانونی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی، اور یہ ہمیں اوتھ بھی نہیں لینے دیں گے، اور نہ یہ جو ریزرو سیٹس ہیں اس پہ الیکشن کرانے کی ان کی نیت ہے۔ اس میں یہ ہر روز نئے امینڈمنٹس لا رہے تھے اسمبلی کے اندر، تو ہم بھانپ گئے تھے کہ ان کے ارادے کیا ہیں۔ اسی وقت اگر آپ پچھلا ریکارڈ نکال لو تو ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہمیں اگر وسائل ملے نہیں ملے، پاورز ملتے نہیں ملتے، ہم اپنا کام شروع کر دیں گے۔ یہ ریکارڈ پہ ہیں ہمارے بریفنگز۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے فیصلہ کیا کل پریس کانفرنس کی، اور پھر ہمارا حق بھی بن جاتا ہے، ہم نے اوتھ لیا ہوا ہے، ہم چیئرمین وائس چیئرمینز ہیں، ہمارا مینڈیٹ ہمیں حاصل ہے، تو ہم نکلے، ہم نے کوشش کی کہ ہم انتظامیہ کو بھی ساتھ لیں، ہم ڈی ایم سیز کو، کے ایم سی کے ذمہ داروں سے ہم نے ایز اے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز باتیں کی، ایم این اے ایم پی ایس سے ہم نے میٹنگ رکھی اور ان کو پابند کیا کہ یہ صفائی میں ہم حصہ لینے جا رہے ہیں تو ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں۔ اس کے بعد شام کو میٹنگ ہوئی ہے تو ارلی مارننگ ہمیں پتا چلا کہ منسٹر صاحب نے انٹرفیئر کیا ہے، حالانکہ میں منسٹر صاحب کو 2 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں، وہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے۔ میں چاہ رہا تھا منسٹر صاحب ہماری اس کیمپین کو اوپن کریں، میری کوشش یہ تھی کہ وہ اوپن کریں اس کیمپین کو، مگر ایسا ہو نہیں سکا، اور انہوں نے پھر اپنے آفیسرز کو آرڈرز کیے کہ یہ ساری مشینری جو ہے نا وہ بلاول ہاؤس کے سامنے لائن سے کھڑی کر دی جائیں اور میں کاؤنٹ کروں گا ان کو۔ یہ ہم نے پریس کانفرنس جب کل کی تو انہوں نے پھر اپنا پلان چینج کیا، اور وہ مشینری اور ٹرکس جو ہیں جس میں ہم نے ڈیزل ڈلوا لیا تھا، 9000 لیٹر ڈیزل ڈلا ہوا ہے ان میں، 90 ٹرکس تھے، وہ انہوں نے کچھ لیاری بھیج دیے، کچھ سوراب گوڈ بھیج دیے اور کچھ ادھر ادھر بھیج دیے۔ ہمارے ساتھ انہوں نے نان کوآپریشن شو کیا۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ اگر یہ تعاون نہیں ہو رہی تو سندھ حکومت کے بغیر کیسے کام چلے گا؟ یہ حکومت کے بغیر آپ خود ہی کیسے صاف کر پائیں گے شہر کو؟ دیکھیں، وسائل ہوں یا نہ ہوں، ہم نے کام شروع کر دیا ہے۔ ہم نے مخیر حضرات سے بھی ریکویسٹ کی ہے، ہم سول سوسائٹی سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ایک بڑی فورس ہے چیئرمین وائس چیئرمین کی، اس کے علاوہ پارٹی کے والنٹیئرز ہیں، کارکنان ہیں، تو انشاءاللہ ہم جو بھی ہیومنلی پاسبل ہوگا ہم میکسیمم کوشش کر کے جتنا کر سکیں گے کراچی کو ہم صاف کریں گے۔
آگے دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. اچھا، آپ یہ جو کچرا جمع کر رہے ہیں اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کیا ہوگا اس کچرے کا؟ ڈمپنگ بالکل ہے. ہم لوگ آج ہم نے کافی 2-3 جگہوں پہ جمع کیا، پھر ادھر سے ہم بڑے ٹرکس میں اس کو ڈالا اور جام چاکرو جو بھی ڈمپنگ سائٹس ہیں ہم ادھر ان کو بھیج رہے ہیں. اور انشاءاللہ کچھ ادھورا کام رہ گیا ہے 5 بجے کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا تھا ہمارا، وہ ہم کل 9 بجے پھر شروع کریں گے. بہرحال شہر کو صاف کرنے کی مہم ہے، اور اگر اب شہری یا جماعت کوئی متحدہ قومی موومنٹ سامنے آ رہی ہے تو شہریوں کو تو چاہیے کہ ان کی سڑک، ان کی روڈیں چاہے کسی پس منظر میں کسی بھی وجہ سے کسی بھی سیاسی ضرورت کے تحت کی جائیں، ان کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے. اس کی ابتدا ضرور ہوئی ہے، لیکن حکومت سندھ کیا کر رہی ہے، کراچی کی انتظامیہ کیا کر رہی ہے، یہ ہم پوچھیں گے جناب جام خان شورو سے جو کہ صوبائی وزیر ہیں لوکل باڈیز کے. بہت بہت شکریہ شورو صاحب. کراچی والوں کے لیے بہرحال یہ ایک اہم دن ہے کہ اس شہر کے کوڑوں کی طرف کسی نے توجہ کرنا شروع کی ہے. چاہے ایم کیو ایم آئی ہے، ظاہر ہے کہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور اب یہ کام آج شروع ہوا ہے. آپ کے لیے تو یہ کہ نادر موقع ہے حکومت کے لیے کہ ایک اتنی بڑی تنظیم جو ہے وہ اس کام کے لیے باہر نکل آئی ہے. آپ ان کے ساتھ مل کے شہر کو بہت ہی مؤثر طریقے سے صاف کر سکتے ہیں. اس میں کوئی قباحت ہے کیا؟ شکریہ کامران بھائی، آپ نے مجھے لیا. کامران بھائی، میں نے تو سب پولیٹیکل پارٹیز کو بشمول ایم کیو ایم کو ویلکم کیا تھا کہ جو صفائی کی کمپین 2 مہینے سے سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے، جس کو میں خود دیکھ رہا ہوں. ہر جگہ پہ، ہر ڈسٹرکٹ میں خود گیا ہوں. ہر جگہ پہ جہاں دیکھ لا پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے وہاں پہ میں خود جا کے اس کو کلیئر کروایا ہے. میں نے تو سب پولیٹیکل پارٹیز کو بولا جو بھی ہماری اس میں مدد کرنا چاہے بالکل مدد کرے. اور اس کا ایک میکنزم بھی ہم نے دے دیا تھا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی این جی او اس کام میں مدد کرنا چاہتی ہے تو اپنے والنٹیئرز کو، ورکرز کو، کارکنوں کو گاربیج بیگ دے دے، اور وہ گاربیج کے بیگ بھر کے ہماری جو کچرا کنڈیاں ہیں، جو گاڑیاں روز روٹین میں یونین کاؤنسل میں یا مین روڈ کو کلیئر کرنے آتی ہے ان کے حوالے کر دے. یہ بڑا ہیلپ فل ہوگا ہمارے لیے. ایم کیو ایم نے اپنے طرف سے ایک صفائی کی کمپین کا اسٹارٹ لیا، اور انہوں نے میکنزم یہ بنا دیا کہ ساری یونین کاؤنسل سے گاڑیاں نکال کے ڈسٹرکٹ میں ایک یونین کاؤنسل کو انہوں نے گاڑیاں دینے کا اعلان کیا، یا 2 کو دیا یا 4 کو دیا. باقی جو یونین کاؤنسل ہے وہاں گاڑیوں سے خالی ہو جاتی. میرے یہ انسٹرکشن تھے کہ روٹین کا کام کوئی بھی ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. جس کچرا کنڈی سے روز کچرا اٹھتا ہے اس سے اگر کچرا نہیں اٹھے گا تو اور پوزیشن خراب ہوگی. روٹین کے کام میں کوئی بھی ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے. میں نے ایم کیو ایم کو بھی ویلکم کیا اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کو بھی وسیم بھائی کو کہا تھا. ابھی مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ انہوں نے فار ایگزامپل 51 یو سیز میں سینٹرل میں کام کرنا تھا. انہوں نے پوائنٹ آؤٹ 4 یونین کاؤنسلز کی. 46 یونین کاؤنسلز کہاں جاتی جن کا روٹین کا کام ڈسٹرب ہونا تھا. تو ایک تو میں ایم کیو ایم کو ویلکم کرتا ہوں اگر وہ کوئی مدد کرنا چاہے. پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی اگر ان کے کارکن والنٹیئرز مدد کرنا چاہے تو روٹین کے کام میں ہماری مدد کرے. ایسے نہیں کہ وہ گاڑیاں ان کے کارکنوں کو ہم دے دیں، سرکاری مشینری اٹھا کے ان کے صاحب بہرحال یہ آپ کو اور ایم کیو ایم کو مل کے کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوشش ہو رہی ہے، بالآخر ایک کوشش ہو رہی ہے شہر کو کوڑے سے صاف کرنے کے لیے، اور یہ سیاسی کشمکش کا شکار ہو جائے، سیاسی لڑائی کا شکار ہو جائے متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان. کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر شہری بے قابو ہو جائیں گے، کیونکہ یہ صورتحال کسی صورت میں بھی قابل برداشت نہیں ہے. آج کی ایک اور اہم خبر، اور بہت اہم خبر ہے، وہ یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سندھ حکومت کو ایک اخلاقی کامیابی ہوئی ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے رینجرز کی وہ درخواست مسترد کر دی جس کے ذریعے رینجرز نے کہا تھا کہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ان کو تھانے قائم کرنے دیے جائیں، اور اس حوالے سے جو پولیس کے اختیارات ہیں وہ مکمل طور پر رینجرز کو دے دیے جائیں. آج جسٹس امیر ہانی مسلم، جسٹس شیخ عصمت سعید اور جسٹس خلجی عارف حسین پر مشتمل سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے رینجرز کی جانب سے تھانوں کے قیام، ایف آئی آر کے اندراج، تفتیش اور چالان پیش کرنے کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ چیز جو ہے یہ قانون کے مطابق نہیں. آئین تک پولیس کا اختیار پیراملٹری فورسز کو ہم نہیں دے سکتے. آئین میں ترمیم کرانا پارلیمنٹ کا کام ہے، عدالت ترمیم نہیں کر سکتی. بہت امپورٹنٹ ہے یہ کہنا تھا آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا. 1 سال تک جہاں تک اختیارات کا معاملہ ہے جو رینجرز کہتی ہے کہ اسے 3 یا 4 مہینے کے لیے 1 سال کے لیے اختیار دیا جائے، وفاق اور صوبائی حکومتیں آپس میں مل کے طے کر لیں. اس سے پہلے جسٹس انور ظہیر جمالی نے کراچی بدامنی کیس کے دوران وفاق، سندھ اور حکومت
اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو ہدایت کی تھی کہ وہ رینجرز کے تحفظات کا حل نکالے۔ سپریم کورٹ میں پچھلی سماعت کے دوران جسٹس شیخ عظمت سعید نے رینجرز کی رپورٹ کو سندھ حکومت کے خلاف چارج شیٹ قرار دے دی تھی۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم تو دے دیا ہے، رینجرز کی درخواست مسترد کر دی ہے، لیکن رینجرز کا شکایت نامہ منظر عام پہ آ چکا ہے، جس سے لگتا ہے کہ انتہائی عدم اعتماد ہے اس وقت رینجرز کو سندھ حکومت کے قیام کے نظام کے حوالے سے، سندھ پولیس کے حوالے سے۔ اب یہ درخواست مسترد ہو گئی ہے، بڑی مشکل صورتحال ہے۔ آخر رینجرز اور سندھ حکومت اب کیسے مل کے کام کریں گے اس بد اعتمادی کی فضا میں؟ آج کی اس ڈیولپمنٹ میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر آئین و قانون جناب خالد جاوید خان۔ بہت بہت شکریہ خالد جاوید صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آج کے اس رینجرز کی درخواست کو مسترد کر کے آپ کے خیال میں ایک طرف تو سندھ حکومت کو اخلاقی فتح ہو گئی ہے، سپریم کورٹ کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟ دیکھیے، سپریم کورٹ نے جو رینجرز کی درخواست مسترد کی ہے وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہے اور یہ اختیارات پولیس کے ہیں، رینجرز کے نہیں ہیں، اور سپریم کورٹ نے اسے میسج یہ دیا ہے کہ اگر آپ کو کچھ شکایت ہے تو اس کے لیے قانون میں تبدیلی کیجئے، اور ڈائریکٹ سپریم کورٹ کے سامنے اپلیکیشن دینا میرے خیال میں مناسب بھی نہیں تھا، کیونکہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے جو ایک ایگریمنٹ ہے اس کے تحت رینجرز آئی تھیں۔ اگر رینجرز کو یہ پاورز چاہیے تو فیڈرل گورنمنٹ کے ذریعے قانون میں ترمیم کرائیں، اور جو صوبائی حکومت ہے اس کے ایگریمنٹ سے اگر یہ تبدیلی آتی ہے تو یہ ممکن ہے، اور یہی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کا صحیح طریقہ کار یہی ہے، بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ درخواست دی جائے۔ یہ سپریم کورٹ کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ اچھا خالد جاوید صاحب، جو رینجرز کی جو رپورٹ تھی وہ ایسا شکایت نامہ تھا کہ جسے سپریم کورٹ کے ایک جج نے کہا کہ آپ نے رینجرز نے یعنی سندھ حکومت کو چارج شیٹ کر دیا ہے۔ یہ منظر عام پہ آ چکا ہے، ساری میڈیا کے سامنے، ساری پبلک پاکستان کی، سندھ کی، سب کے سامنے ہے۔ اس سے ایک اتنی بڑی خلیج پیدا ہو گئی ہے رینجرز اور سندھ کے درمیان، ایک عدم اعتماد کی اتنی بڑی اس ڈیولپمنٹ کے بعد فضا پیدا ہو گئی ہے۔ اب یہ مل کے کام کیسے کریں گے؟ دیکھیے، جہاں تک رینجرز نے اپنی درخواست میں جن شکایات کا اور تکالیف کا اور مشکلات کا ذکر کیا تھا، وہ گو کہ سپریم کورٹ نے قانونی بنیاد پہ اس کو اپلیکیشن کو ریجیکٹ کیا ہے، لیکن اس میں کچھ ان کی کنسرنز بہت بنیادی ہیں، اور اس کو جب تک حکومت سندھ اور پولیس اس کو ایڈریس نہیں کریں گی، یہ آپریشن کامیابی کے ساتھ ہمکنار نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ اس کو کرٹیسزم یا عدم اعتماد کا اظہار کے طور پہ لیا جائے، یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ اپنی غلطیوں کو ازالہ کیا جائے، جس میں خاص طور پہ پروسیکیوٹر اپوائنٹ نہ ہونا، یا پراپر انویسٹیگیشن نہ ہونا، یا پولیس کا ڈی پولیٹیسائز نہ ہونا، یہ جینوئن کنسرنز ہیں جو رینجرز نے ریز کی ہیں، اور اس کو حکومت سندھ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس کو ایڈریس کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو اس سے جو موجودہ آپریشن ہے اس کو بے تحاشا نقصان ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح جناب خالد جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ خلیج وسیع ہو گئی ہے، رینجرز حکومت سندھ کے درمیان عام ہو گئی ہے، رینجرز کی حکومت سندھ سے تحفظات شکایات عام ہو چکی ہیں، وہ چارج شیٹ قرار دی جا چکی ہیں، لیکن اب رینجرز کو اور سندھ حکومت کو مل کے کام کرنا ہے۔ یہ کرائے گا کون؟ اس میں بیچ میں کون آئے گا؟ یہ ایک بہت مشکل سوال ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔